औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बात कर रहे हैं याजूज मजूज और उनके खरूज की। हमने पहले दो वीलाग में जो है पहले तो हमने जायज़ा लिया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि याजूज मजूज का खरूज हो चुका है उनका व्यू पॉइंट क्या है, और उसके बाद हमने सूरह कहफ में जो याजूज मजूज का ज़िक्र है उसका तफसीली ज़िक्र किया। मैं बस स्पीडीली जो है वो मैं उसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर देता हूँ कि सूरह कहफ में है कि ज़ुल्करनैन को हमने ज़मीन पे मकान अता किया था और उसको तमाम रास्ते इनायत किए थे। पहले वो एक रास्ते पर चला, वहाँ उसने देखा कि सूरज जो है वो एक गदले स्याह रंग के पानी में गरूब हो रहा है, और वहाँ उसको एक कौम मिली। उसके बाद वो फिर एक और रास्ते पर चला और उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तलू हो रहा है जिसमें उस कौम और सूरज के दरमियान में कोई ओट या आड़ अल्लाह ने नहीं बनाई थी। फिर वो तीसरे रास्ते पर चला और वहाँ एक कौम ने उसको रिक्वेस्ट की कि याजूज मजूज इधर फसाद करते हैं। बैन सद्दैन, वो दीवारों के दरमियान में पहुंचा हुआ था। वहाँ उसने उन याजूज मजूज को रोकने के लिए एक मजबूत तांबे की और लोहे की दीवार बनाई। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बयान किया हुआ है कि वो जो याजूज मजूज है ना वो उस पे ऊपर चढ़ सकेंगे, ना वो उसको तोड़ सकेंगे, यानी उसमें सुराख कर सकेंगे, ता वक्तिया के अल्लाह ताला उसको रेजा रेजा कर दे। तो ये अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि सूरह काफ के अलावा भी कुरान में कहीं याजूज मजूज का जिक्र है, तो जी हाँ बिल्कुल है। वो है सूरह अंबिया, उसकी आयत नंबर जो है 96 में उसका जिक्र है। लेकिन ये जो लोग हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि याजूज मजूज का खरूज हो चुका है, वो इससे अब पिछली जो आयत है आयत नंबर 95, वो उससे बहुत बड़ा इस्तदलाल उठाते हैं। हम पढ़ते हैं उसको और फिर उसको एनालाइज करते हैं कि क्या ये बात ठीक है। तो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह अंबिया आयत नंबर 95। व हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व मजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। व हरामुन अला करियतन, हमने हराम कर दिया उस बस्ती पर, अहलकनाहा, जिसको हम हलाक कर चुके हैं, अन्नहुम ला यरजिऊन, वो उसमें वापस नहीं आ सकते, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व मजूज, यहाँ तक कि हम याजूज मजूज को खोल दें, वहुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। अब इस पे शेख इमरान हुसैन और दूसरे लोगों ने ये इस्तदलाल उठाया है कि ये जो करिया का लफ्ज़ यूज़ हुआ है ये इससे मुराद जेरूशलम या पैलेस्टीन है। और चूँकि यहूद को दो दफ़ा वहाँ से निकाला गया, एक दफ़ा नेबुकदनेस्सर यानी बख्तनस्सर ने वहाँ से निकाला उन्हें, और उसने जो उनका टेम्पल था, जो सुलेमान टेम्पल या हमारी जो मस्जिद अक्सा हम उसको कहेंगे, उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उसके बाद वो फिर दोबारा वहाँ आकर आबाद हुए, और फिर जब उन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया और अपने तई उन्होंने उनको सूली दे दी, तो फिर उनके ऊपर दोबारा से अल्लाह ताला ने सज़ा भेजी। और रोमन जो था जनरल टाइटस 70 ईस्वी में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई समझ लें कि 37-38 ईयर के बाद उसने अटैक किया और उसने फिर दोबारा से वो जो टेम्पल जो उन्होंने सेकंड टेम्पल बनाया था उसको गिरा दिया, और उसकी एक दीवार अभी तक बची हुई है। और वहाँ से यहूद को निकाल दिया और फिर उनको वो बिखर गए मुख्तलिफ, इसको वो अपनी ज़बान में अपना डायस्पोरा कहते हैं। तो दुनिया की मुख्तलिफ कोनों में वो बिखर गए। तो ये कहते हैं कि जी ये यहाँ इस आयत में ये ज़िक्र हो रहा है कि वो करिया, वो बस्ती जिसको हमने हलाक कर दिया था, उसके रहने वालों पर हमने हराम कर दिया कि वो उस पर नहीं आ सकते, यहाँ तक हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व मजूज, यहाँ तक कि हम याजूज मजूज को खोल दें, वह हम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून, और वो तमाम बुलंदियों से आ रहे होंगे। अब मैं इसका पूरा तर्जमा पढ़ देता हूँ जिस तरह किया गया है। जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया, इस पर लाजम है कि वहाँ के लोग फिर कर नहीं आने के, यहाँ तक कि याजूज व मजूज खोल दिए जाएं और वो हर बुलंदी से दौड़े आएंगे। अब यहाँ दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ये कि पूरे कुरान में किसी जगह के ऊपर भी
जेरूशलम का वर्ड लफ्ज़ नहीं आया, अर्ज़ मुक़द्दस का लफ्ज़ आया है, वादी मुक़द्दस का लफ्ज़ आया है। और दूसरी बात ये कि कहीं भी कुरान में जेरूशलम को करिया कह के मुखातब नहीं किया गया। इसलिए इससे ये इस्तदलाल नहीं उठाया जा सकता कि अगर ये करिया है तो ये जेरूशलम ही है। दूसरे नंबर पे इसमें अल्लाह ताला वाज़े तौर पे कह रहा है कि वह हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा, कि हमने उसे हलाक कर दिया था, हलाक कर दिया हो। अब अल्लाह ने बहुत सारी बस्तियां हलाक की जो रुए ज़मीन पर मौजूद हैं, उनमें आद की है, समूद की है, लूत की है। लेकिन ये बात मुसल्लम है कि आज तक अल्लाह का अजाब फ़लस्तीन या यरूशलेम के ऊपर नहीं आया। ये वादी मुक़द्दस है, ये अम्बिया के रहने की जगह है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले तमाम अम्बिया का मस्कन रहा है। इसके ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं आया। थोड़ा सा फ़र्क महसूस कर ले, अल्लाह ने यहूद को सज़ा दी और वो उस सूरत में दी कि अल्लाह ताला ने इंसानों से उनको मरवाया। पहले बख्त नसर से मरवाया, फिर टाइटस से मरवाया। अल्लाह का अजाब और चीज़ है। अल्लाह का अजाब जो आया, आप उसको पढ़ लें, आप आद का पढ़ लें कुरान पाक में, आप समूद का पढ़ लें, आप लूत का पढ़ लें, वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। वो अल्लाह ताला खुद इंटरफेयर करते हैं, खुद अजाब भेजते हैं उनके ऊपर, और कुदरती आफात, नेचुरल कैलेमिटीज़ के ज़रिए उनको तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन यहूद के साथ ये मसला नहीं हुआ अभी तक। यहूद को इंसानों से सज़ा दिलवाई गई है, इसलिए अल्लाह ने आज तक इस बस्ती को हलाक नहीं किया। दूसरी बात यह कि कुरान आखिरी किताब है, कुरान के बाद कोई वर्डिक्ट नहीं आनी, कुरान के बाद ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला का कोई कलाम नाज़िल नहीं होना। जब कुरान में उसको ये कहा गया है कि बारकना हौलहू, सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में बैतुल मक़दस या मस्जिद अक़सा का जिक्र किया गया और फिर कहा गया कि हमने बारकना हौलहू, हमने उसके माहौल में बरकत रखी है। अब कुरान ये कह रहा है कि हमने उस बस्ती, उस शहर, उस इलाके के जहाँ मस्जिद अक़सा वाक़ है, वहाँ उसके माहौल में बरकत रखी है। जहाँ बरकत हो वहाँ अजाब नहीं आया करता। तो कतई तौर पर ये इस्तदलाल खिलाफ कुरान है कि ये करिया जो है ये फ़लस्तीन या जेरूशलम है, क्योंकि जिन बस्तियों को हलाक किया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी वहाँ से गुजरे तो आपने इरशाद फरमाया कि ना यहाँ का कोई चश्मा में से पानी पिए, ना यहाँ का कोई जानवर खाए, बल्कि जल्दी से जल्दी यहाँ से जितनी जल्दी मुमकिन है इस इलाके से निकल चलो। ये अजाब वाली बस्तियों से निकलने का तरीकाकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब उसके बाद आ जाते हैं जी हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज मजूज, जब हम याजूज मजूज को खोल देंगे, और मिन कुल्ली हदबिन यनसलून, तो वो तमाम बुलंदियों से नीचे उतरते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ ये कहते हैं जी, ये इस्तदलाल करते हैं कि वह मिन कुल्ली हदबिन यनसलून से मुराद है कि ये सैटेलाइट्स हैं आजकल, और ये तमाम की तमाम जंग जो है ये स्पेस बुलंदियों से लड़ी जा रही है, तो लिहाजा ये जो है इसका मतलब ये कि ये याजूज मजूज जो हैं ये यूरोपियन अक़वाम हैं और इन्होंने स्पेस के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ है, और ये उन बुलंदियों से इंसानी तहजीब या इंसानी माशरे के ऊपर हमलावर होते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जिस कुरान की आयत की तशरीह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दें, हमारे लिए उसके बाद कोई तशरीह नहीं। जिस आयत की तशरीह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से हो जाए, उसके बाद उसकी कोई तशरीह नहीं, चाहे कितना बड़ा मुहद्दिस फ़क़ीह कुरान ही क्यों ना हो। तो इस आयत की तशरीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी मुतअद्दिद अहादीस में कर दी हुई है, और जो जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाक़या बयान किया याजूज मजूज के खरूज का, वो एक बड़ी लंबी हदीस है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। तो वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को वही करेंगे कि अब मैं अपने बंदों में से अपनी कौम ऐसे बंदे छोड़ने लगा हूँ कि जिनका मुकाबला करने की कुव्वत किसी में नहीं है, लिहाजा तुम मेरे बंदों को लेकर
طور کی طرف چلے جاؤ، اور پھر اللہ یاجوج مجوج کو کھول دے گا اور وہ تمام بلندیوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں من کل حد بن ینسلون کا لفظ یوز کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ من کل حد بن ینسلون کی ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ اس وقت ہونی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکا ہوگا۔ اس لیے یہ جو استدلال اٹھا رہے ہیں کہ یہ اسپیس ٹیکنالوجی سے مراد ہے من کل حد بن ینسلون، بالکل غلط ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے، یہ سیم لفظ یوز کیے ہیں۔ بخاری کی جو ہے حدیث وہ میں بھی آپ کو بیان بھی کر دیتا ہوں، اس میں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تشریح کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث کے مطابق من کل حد بن ینسلون کی ڈیمونسٹریشن اس وقت ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے، لہٰذا ابھی ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو یہ میری یہ قرآن کا پورا جو اس میں تھا میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا ہے۔ میری گزارش ہے اپنے دوستوں سے کہ خدا را رجوع کریں، یہ بڑا ڈینجرس معاملہ ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں احادیث کی طرف، کیونکہ ہمارے دو ہی ریفرنس پوائنٹ ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ تو کتب احادیث کو ٹوٹل چھانٹ ماریں آپ، جو ہماری مشہور زمانہ سائے ستہ ہیں ان کو شامل کر کے، اور ایک ہماری جو سلسلہ الصحیحہ ہے، 8 کتابوں میں ٹوٹل 42 احادیث ہیں جن میں یاجوج مجوج کا ذکر آیا ہے۔ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہماری 8 کتابوں میں 42 احادیث ہیں جن میں یاجوج مجوج کا ذکر آیا ہے۔ وہ ساری کی ساری 42 کی جو بریک اپ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بخاری میں 6 احادیث ہیں، بخاری میں 11 احادیث ہیں، مسلم میں 6 احادیث ہیں، ترمذی میں 5 ہیں، ابو داؤد میں 1 ہے، اور ابن ماجہ میں 7 ہے، سلسلہ الصحیحہ میں 2 ہیں، اور مسند احمد میں جو ہیں وہ 8 ہیں، اور مشکات المصابیح میں 4 ہیں۔ تو کل ملا کے یہ 42 احادیث ہیں جن میں یاجوج مجوج کا لفظ آیا ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں یہ صحیح احادیث کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اگر ان کا فردر انالیسس کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا، تو یہ 42 احادیث متعلقہ ہیں 6 واقعات کے، یعنی یہ 6 واقعات ہیں جن کو مختلف صحابہ نے روایت کیا ہے اور مختلف طرق اس کے بیان ہوئے ہیں، تو لہذا یہ 42 احادیث ہو گئی ہیں۔ اصل میں یہ 6 واقعات ہیں جن کو صحابہ بیان کر رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ پہلا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ عمرہ اور حج جو ہے یہ یاجوج مجوج کے خروج کے بعد بھی جاری رہے گا، اور اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یاجوج مجوج کی ہلاکت کے بعد جب سیٹلمنٹ ساری ہو جائے گی تو عمرہ اور حج پرفارم کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمرہ اور حج یاجوج مجوج کے خروج کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ایک تو یہ واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ بہت بڑی مشہور حدیث ہے، تقریباً ہماری تمام کتب احادیث میں ہے، کہ اس کا میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں کہ بخاری میں یہ 3346 ہے، اور بھی طرق ہیں اس کے، لیکن 3346 ذرا واضح ہے، اور یہی تقریباً چھوٹے موٹے تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ اسی طرح کا مضمون باقی تمام کتب میں بھی ہے، اور وہ یہ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی زوجہ محترمہ اماں جی زینب بنت جیش ام المومنین ان کے گھر میں تشریف لائے، اور آپ تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے، تو اماں جی کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل للعرب۔ تو اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے، اور آج یاجوج مجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا۔ کئی احادیث میں یہ ہے کہ آج یاجوج مجوج نے اپنی سوراخ میں اتنا سوراخ کر لیا، کئی جگہ پہ ہے کہ اتنا سوراخ ہو گیا، کئی جگہ پہ ہے کہ اللہ نے آج یاجوج مجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دائرہ بنا کے تو یہ اس کی وضاحت فرمائی۔ یہ دوسرا واقعہ سوراخ سمجھ لیں، دیوار میں سوراخ والا واقعہ۔ تیسرا واقعہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں،
اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ آدم علیہ السلام کو آواز دیں گے کہ یا آدم، وہ کہیں گے لبیک یا اللہ، تو وہ کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو. تو آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کتنوں میں کتنا کتنا حصہ جہنم میں؟ تو وہ اللہ کہیں گے کہ 1000 میں سے 999. استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ پوری انسانیت گھبرا جائے گی اور حمل اٹھانے والیوں کے حمل گر پڑیں گے. اتنی گھبراہٹ تاری ہوگی کہ 1000 میں سے 999. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت گھبرا گئے. تو انہوں نے گھبرا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر یہ ہم میں سے جو ایک ہوگا وہ کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، یہ 999 جو ہوں گے یہ یاجوج مجوج میں سے ہوں گے، اور تم میری امت جو ہے انشاءاللہ اہل جنت کا نصف ہوگی. صحابہ نے نعرہ تکبیر فرمایا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ اہل جنت کا تیسرا حصہ ہوگی. پھر 3 چوتھائی تک گئے. الحمدللہ ہمارے آقا نے ہمیں حوصلہ دیا، ہماری ڈارس بندائی کہ یہ جو 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، وہ ایک جو بندہ ہوگا وہ مسلمان ہوگا، وہ چاہے وہ دوسرے انبیاء کی امت سے ہو، جو میں سمجھاؤں اس کو کہ وہ ایک بندہ جو 1000 میں سے اس ریشو سے جائے گا کہ 999 بندے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک بندہ جنت میں جائے گا. تو اس حوالے سے اگر آپ، یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ایک یہ واقعہ ہے. تیسرا، آدم علیہ السلام کو جب آواز دی گئی اور کہا گیا کہ اپنی اولاد میں سے اپنا حصہ نکالو. اس کے بعد چوتھا واقعہ ہے کہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے آپس میں بات چیت کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. فرمایا کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر نہ ہو جائیں، اور ان میں سے یاجوج مجوج ایک نشانی تھی. یہ مختلف کتابوں میں آئی ہے. اس کی ترتیب جو ہے وہ مختلف ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وائز اس کو نہیں بیان فرمایا، لیکن 10 چیزیں جو بیان فرمائی ہیں اس میں دھواں کا نکلنا ہے، دجال کا ہے، دعوت الارض ہے، پھر قصف ہے زمین کا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں زمین کا دنس جانا، پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، پھر نزول عیسیٰ ہے اور یاجوج مجوج ہے. تو ایک یہ واقعہ ہے چوتھا جو علامات قیامت والا ہے. اور پانچواں واقعہ ہے نزول عیسیٰ والا. یہ بڑی لمبی حدیث ہے. اس کو آپ بخاری میں چیک کر سکتے ہیں، 7373 میں، مسلم میں بھی ہے اور ہماری تمام کتابوں میں موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دجال کا ذکر کیا، پھر دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر فرمایا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد پھر انہوں نے یاجوج مجوج کا ذکر فرمایا. تو اسی حدیث کی میں نے آپ سے پہلے گفتگو کیا کہ یہ جو حدیث ہے آپ پڑھ لیں بخاری میں 7373، ٹھیک ہے، اور مسلم میں بھی یہ آئے گی. اس کے ترک ساری کتابوں میں موجود ہیں. تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جب یا اللہ تعالیٰ، میں آپ کو الفاظ بتا دیتا ہوں حدیث کے، کہ پھر اللہ جب دجال کو قتل کر لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اوپر پورا مضمون ہے، لمبی حدیث ہے، لیکن میں وہ یاجوج مجوج کے متعلقہ پورشن آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کریں گے اور کہیں گے کہ اب میں اپنے ایسے بندے چھوڑنے والا ہوں جن کا مقابلہ کرنے کی قوت کسی میں نہیں ہے، لہٰذا تم میرے بندوں کو لے کر طور کی جانب چلے جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج مجوج کو کھول دے گا. وَمِن كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قرآن کے الفاظ پڑھ کے سنائے کہ وہ بلندیوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب وہ باہر آئیں گے تو وہ سارا پانی پی جائیں گے اور پوری زمین کے اوپر بکھر جائیں گے. اور پھر وہ آسمان کی کہیں گے ہم نے زمین والوں پہ قابو پا لیا. پھر وہ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے جو خون آلود کر کے واپس بھیجے جائیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان پہ بھی قابو پا لیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا اور وہ سارے کے سارے اس کیڑے سے مر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے نجات دے گا. پھر اللہ یہ زمین جو ہے ان کی لاشوں سے دفن شدہ ہو جائے گی، پوری زمین دفن شدہ ہو جائے گی. پھر
اونٹ کی گردنوں جیسے بڑے بڑے پرندے آئیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور زمین پہ بارش ہوگی 40 دن، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، زمین جو ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ میرا یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے من کل حد بن جن سلون کی ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ دی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، لہٰذا اس کو اب موجودہ دور کے کسی، جب تک عیسیٰ علیہ السلام نزول نہیں ہوتے، من کل حد بن ینسلون ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور چھٹا واقعہ جو ہے وہ ہے دیوار کا توڑنے والا۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، اور اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ تمام دن دیوار توڑتے رہتے ہیں، اور پھر اس قریب آ جاتے ہیں کہ وہ سورج کی شعاع کو دیکھ لیں، حتیٰ اذا قادوا یارون شعاع الشمس، یہ لفظ یوز کیے سرکار نے، حتیٰ اذا قادوا یارون شعاع الشمس، وہ اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو کل توڑیں گے، وہ کل واپس آتے ہیں تو اللہ اس دیوار کو پھر ویسا ہی کر دیتا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ وہ توڑیں گے، ایک بندہ کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے، وہ انشاءاللہ کی برکت سے وہ توڑ کے باہر نکل آئیں گے۔ اب میرے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں سرکار نے لفظ یوز کیا ہے حتیٰ اذا قادوا یارون شعاع الشمس، کہ وہ کھوتے رہتے ہیں، کھوتے رہتے ہیں، کھوتے رہتے ہیں، کل یومن تمام دن کھوتے رہتے ہیں، حتیٰ اذا قادوا یارون شعاع الشمس، یہاں تک کہ وہ ایک سورج کی شعاع کو دیکھنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، میننگ دیر بائی کہ ان کو وہاں پہ سورج کی شعاع نہیں پہنچ رہی۔ زمین کا کون سا ایسا حصہ ہے جس میں ایک بہت بڑی قوم بھی ہو اور ان کے اوپر سورج کی شعاع بھی نہ پہنچ رہی ہو؟ یہ ذرا غور کرے گا، حتیٰ اذا قادوا یارون شعاع الشمس، حتیٰ کہ وہ قریب پہنچ جاتے ہیں، یارون دیکھ سکیں، شعاع الشمس سورج کی شعاع کو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جہاں پہ بند ہیں وہاں سے سورج کی شعاع نظر نہیں آتی، حتیٰ اذا قادوا قریب پہنچ جاتے ہیں کہ وہ دیکھ سکیں سورج کی شعاع کو۔ جب وہ سورج کی روشنی کو دیکھنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر دیوار مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو یہ 6 واقعات ہیں، 42 احادیث ہیں، اور ان تمام کی تمام احادیث میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا خروج جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا بیان نہیں کیا۔ میری بات کو پہ غور کریے گا کہ یہ 6 واقعات پہ مشتمل 42 احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک جگہ بھی یاجوج ماجوج کے خروج کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے نہیں کیا، لہٰذا یہ بالکل لغو بات ہے کہ یہ کاکیشین یا یورپین جو ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ اب آگے آئیے، یاجوج ماجوج ہیں کون؟ اس پہ یہ بات کر کے میں آج کا ویلاگ ختم کروں گا، اگلے ویلاگ میں پھر میں اس کو کنکلوڈ کروں گا اس بحث کو، اور آپ کو بتاؤں گا کہ میرا ویو پوائنٹ کیا ہے۔ لیکن ابھی ذرا تھوڑا سا 2-3 منٹ اور لے کے اس کو انالیسس کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کون ہے۔ اب وہ حدیث ہمیں مل گئی آدم علیہ السلام والی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ آدم سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو، تو اللہ کہیں گے 1000 میں سے 999، تو وہ لوگ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ بات تو ہو گئی کنفرم کہ یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ بالکل 100% کنفرم بات ہے کہ یاجوج ماجوج کا تعلق اولاد آدم سے ہے۔ اب جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا تعلق جو ہیں وہ یافس کی اولاد سے ہیں، آگے جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس تک ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا غور کریے گا کہ آدم سے لے کر نوح تک جو پیریڈ گزرا اس میں یاجوج ماجوج کا کوئی وجود نہیں ہے، آدم سے لے کر نوح تک جو پیریڈ گزرا
اس میں یاجوج ماجوج کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نوح کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے یافس ہیں، تو یافس کی اولاد جب پیدا ہوئی تو اس میں اولاد میں گوگ اینڈ میگاگ یا یاجوج ماجوج جو 2 بچے پیدا ہوئے ان کے قبائل کا تعلق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام تک یاجوج ماجوج کا کوئی وجود نہیں ہے۔ چلیں یہ بات ذرا نوٹ کر لیجئے گا، یہ بات تو طے ہو گئی۔ اب یہ بات کہاں سے آئی کہ یہ یافس کے بچے ہیں؟ یہ بات بائبل سے آئی ہے۔ قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں کہ یہ یافس کے بچے ہیں۔ ہماری احادیث میں جو میں نے آپ کو 42 کی 42 احادیث ریفرنس کے بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ان میں سے کوئی ایک بھی حدیث یہ بیان نہیں کر رہی کہ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں۔ یہ ضرور بیان کر رہی ہے کہ یہ آدم کی اولاد سے ہے۔ یہ بائبل سے اٹھائی گئی بات۔ اب بائبل میں جہاں یہ بات انہوں نے اٹھا لی، وہاں ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ان میں سے ایک بندہ جب مرتا ہے تو اپنے پیچھے 1000 یا اس سے زیادہ کے لواحقین چھوڑ کے مرتا ہے۔ ہم مان لیتے ہیں، مانتے ہیں ہم بائبل اللہ کی کتاب ہے، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں چلو یہ بڑا عیسیٰ جو ہے تحریف شدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سچا ہے، انہوں نے تعریف نہیں کی۔ تو بھائی پوری اس اللہ کی کتاب سے، اس کا سٹیٹس بھی اللہ کی کتاب جیسا ہے، اس سے پوری بات اٹھائیں نا، آدھی بات تو نہ اٹھائیں۔ پوری بات یہ ہے کہ وہ یافس کی اولاد میں سے ہیں اور ان میں سے ہر بندہ جو ہے اپنے پیچھے 1000 بندہ چھوڑ کے مرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کون سا یورپین مرتا ہے؟ جب وہ مرتا ہے تو اس کے لواحقین کی تعداد 1000 ہوتی ہے، وہ تو شادی ہی نہیں کرتے۔ 150 سوا سو سال کی عمر بھی پالیں تو کتنی ہو سکتی ہے بندے کی، شادی کر بھی لے تو سوا سو سال کی عمر جب بندے کی ہو جائے، 40 نہیں 50 نہیں 80 90 100 200 10 20 25 شادیاں کر لے، 300 بچے ہو جائیں گے۔ آگے بچے پوتے پوتیاں نواسے پڑپوتے پڑپوتیاں، 100 سوا 100 سال کی عمر میں 3 نسلیں دیکھ لیں اس نے۔ 1000 تو لواحقین ہو ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کون سا یورپین ہے جو اس طرح مرتا ہے؟ کون سا کاکیشین ہے جو اس حالت میں مرتا ہے کہ اس کے 1000 ہوں گے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یاجوج مجوج کے جسم اور خون کو ان زمین کے جانور کھا کے بہت موٹے تازے ہو جائیں گے۔ مجھے بتائیں کس کی لاش جو ہے وہ کھاتے ہیں جانور زمین کے اوپر؟ جبکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے کہی ہے، حدیث میں یہی الفاظ ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ یاجوج مجوج کے جسم اور خون سے کھا کھا کے زمین کے جانور خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ تو دوستو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بالکل قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا ایک غلط استدلال ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن بھی پریزنٹ کر دیا، میں نے آپ کے سامنے احادیث بھی پریزنٹ کر دیں، اور میں نے آپ کے سامنے بائبل کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اگلے وی لاگ میں، فائنل وی لاگ میں کوشش کروں گا کہ میں یہ بتا سکوں کہ میں کیا سمجھاؤں اس سے، لیکن کیپ ان مائنڈ میں کوئی مفتی نہیں، میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں، میں اس کتاب مقدس جس کو میرے اللہ نے قرآن اور فرقان کہہ کر پکارا ہے، میں اس کا ایک حقیر سا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میری جو ویو پوائنٹ بنے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس پہ سوچیں، اس کو پڑھیں، اس کو پہ ریسرچ کریں، اور آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی ویو پوائنٹ ملے تو میرے ساتھ ڈسکس کریں۔ مجھے ماننے میں، مجھے اپنے خیالات کے رجوع کرنے میں کبھی کوئی تعامل نہیں ہوگا، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاجوج مجوج یورپینز ہیں یا ککیشینز ہیں یا وائکنز ہیں یا نورمنز ہیں، وہ بالکل غلط ہے، غیر قرآنی ہے، ان کا استدلال اس پہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ امت مسلمہ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ان کی سائیکولوجیکل ڈیتھ کا ایک یہ بہت بڑا سامان پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کو انوینسیبل جو ہے وہ ظاہر کر دیا جائے، ناقابل فتح کر دیا جائے، اور مسلمان ذہنی طور پر مفلوج ہو کر بیٹھ جائے کہ اگر یہ یاجوج مجوج ہیں
تو ہم تو ان کے خلاف جیت ہی نہیں سکتے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ انسان ہے یورپینز، صرف یہ ہے کہ ہماری نااہلیوں کی وجہ سے، ہمارے تارک قرآن ہونے کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا رستہ پڑھنے کا، سوچنے کا، تدبر کا، تو وہ ہم سے ٹیکنالوجیز میں آگے نکل گئے۔ ہم اب کتاب کی طرف واپس آ جائیں، دوبارہ پڑھنا، دوبارہ تدبر کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ان کے اوپر انشاءاللہ فتح دے گا۔ یہ کوئی یاجوج مجوج نہیں ہے، ان سے ڈرنے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔